अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। सबसे पहले मैं चाहूँगा बात करें अमेरिका में सदारती इंतखाबात, सभी वाकिफ़ हैं और बड़ा कांटे का मुकाबला। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 47वें सदर अमेरिका के मुंतखब हो गए। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी इलेक्शंस पर सभी की नज़रें, तमाम ममालिक की नज़रें मरकूज़ होती हैं और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है। सुपर पावर है अमेरिका। पाकिस्तान भी हमेशा से ही बड़ी गहरी नज़र रखता है अमरीकी इलेक्शंस में, लेकिन इस मरतबा अमेरिका के इलेक्शंस बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इख्तियार कर गए। पहले तो इसके बारे में जानने की दिलचस्पी होती थी कि कौन जीत रहा है कौन नहीं, लेकिन अब बड़े जज्बात का अमल दखल भी इस सारे मामले में था। और उसकी वजह बानी पीटीआई और उनकी जमात, और फिर एक बड़ा दिलचस्प रंग इस सारे मामले को दिया गया। और कह लीजिए कि शायद ये पाकिस्तान के बाद, खुद पाकिस्तान के अपने इंतखाबात के बाद दूसरे ऐसे इंतखाबात की शक्ल इख्तियार कर गए जहाँ पर सबकी नज़रें मरकूज़ थीं कि कौन आ रहा है। और बहुत सारे लोग एक आम ख्याल ये ज़ाहिर कर रहे थे कि बड़ी ओवरनाइट चीज़ें तब्दील हो जाएंगी अगर तो डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं, और नहीं बनते तो फिर शायद कुछ लोग खुश होते, कुछ में मायूसी होती। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बने सदर। उसके बाद मुख्तलिफ बयानात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जमात के हवाले से। कुछ मिल के बानी पीटीआई से कहते हैं कि उन्होंने खुशी का इजहार किया, कुछ कहते हैं कि हमारा इस कामयाबी से कोई लेना देना नहीं, ये पीटीआई के लोग कहते हैं। और मुल्की मामलात में मदाखलत की इजाज़त कतन किसी सूरत किसी को नहीं देंगे। लेकिन फिर इमरान खान साहब के करीबी साथी जुल्फ़ी बुखारी साहब ये कहते हैं कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, उनकी टीम के जो लोग हैं, उनके साथ वो राब्ते में हैं और वो ये मामला उन तक ज़रूर उठाएंगे। एक आम तासुर और ख़्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप अब जब चूँकि बन गए हैं तो चंद दिनों की बात है, बिल्कुल छू मंतर होगा। बानी पीटीआई एकदम, उनकी तमाम मुश्किलें आसान होंगी, वो जेल से बाहर निकलेंगे और फिर पाकिस्तान या पाकिस्तान से कहीं बाहर चले जाएंगे। दूसरी तरफ ये बताने वाले हुकूमती हलकों से वज़रा और लोग हैं हमें, और उसमें इत्तेहादी जमात या कह लीजिए जो सपोर्ट करने वाली जमात पीपल्स पार्टी है, उसके लोग भी कि ये बिला वजह का जश्न मना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अमेरिका को हमने पहले भी इनकार किया है और ये नहीं होगा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के हवाले कर दें। मतलब ये जो एक नैरेटिव बिल्टअप किया गया है जिसमें सच्चाई है या नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी फेवर में होंगे खान साहब की, लेकिन जब हुकूमती हलकों से इस तरह की स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज़ और बयानात बार बार जारी किए जा रहे हैं तो शायद ऐसा कोई इस सारे मामले को तक़वियत मिल रही है कि वाकई कोई ऐसी बात है, या शायद हुकूमती हलकों में भी इस बात का कहीं ना कहीं कोई डर या फियर मौजूद है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में, सिंस इट्स द फर्स्ट शो ऑफ द वीक, तो हम कुछ बात इस सारे मामले पर करें जो अमरीकी इलेक्शंस हुए, उनके नतीजा और वो किस तरह से असरअंदाज होंगे। इसके साथ साथ एक दूसरा मामला है जिसको मुसलसल काउंटर करती चली आ रही है हुकूमत, और वहीं पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात अहमियत रखती है कि वो एहतजाज के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। सवाबी का उनका जलसा, उस पर भी तनकीद वज़ीर इत्तलात की, और फिर जहाँ पर एनओसी नहीं मिल रही वहाँ पर भी तनकीद, और फिर उनके एहतजाज को रोकने की बात, और फिर पीटीआई का ये कहना कि अब की जो कॉल होगी वो आखिरी होगी। और ये बहुत सारी कॉल्स के बारे में कहा जा चुका है और इमरान खान साहब उस तारीख का ऐलान करेंगे। अब वो इंतज़ार करेंगे कोई अमेरिका से मदद का, या उससे पहले ये सब करेंगे, ये देखने की बात है। इस आने वाले दिनों के एहतजाज के पेश नज़र मैं चाहूँगा कुछ बात हम इस हवाले से भी करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आमिर इलियास राना साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और इफ्तिखार शिराजी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, कितना खुशाइंद है कुछ लोगों के लिए, या ये बिला वजह की एक चीज़ है, प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, अमेरिका का जो भी सदर है आज, जो बन गया या जो आने वाले वक्त में बनेगा, बहुत दूर की बात है कि वो पाकिस्तान के मुतालिक सोचेगा। बहुत बड़े बड़े इस वक्त इश्यूज़ हैं जिनको उन्होंने देखना होगा, या आते साथ जो एक तवक्कुआत हैं कि विद इन फ्यू डेज़ वो जी सबसे पहले कहेंगे कि मुझे बड़ी पसंदीदा शख्सियत है मेरे लिए इमरान खान, ज़्यादती हो रही है उनके साथ, ख़त्म करें आप इसे और बाहर निकालें उन्हें, और ये हो जाएगा और अब कोई इसके अलावा सूरत नहीं बचती। देखिए, ये तो खाम ख्याली होगी या खाम ख्याली थी अगर किसी ने ये सोचा कि उधर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होगा, उसकी कामयाबी का ऐलान होगा और उसके साथ ही यहाँ पे एक हंगामा मच जाएगा और उनको इमरान खान को रिहा करने के तरीक़ों पे सोचना पड़ेगा कि कैसे उनके लिए रिहाई के लिए राह हमवार की जाए। ये खाम ख्याली थी, इस तरह नहीं होता। ना ही एक जो सुपर पावर है
وہ اس انداز میں سوچتی ہے۔ یہ البتہ ضرور کہا گیا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، صدر بن جائیں گے، تو اس کے بعد، اور یہ زیادہ حقیقت پسندانہ توقع تھی کہ چونکہ پاکستانی امریکن ڈاکٹرز، انجینئرز اور جتنے بھی پروفیشنلز ہیں، کوئی 5-6 ادارے تھے، انہوں نے ایک الائنس بنایا تھا، ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس الائنس، اور انہوں نے گزشتہ 6-7 مہینے میں بڑی زبردست قسم کی انٹینسو لابینگ کی ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ۔ ان کی جو بہو ہیں ان سے بھی وہ ملے، ان کی بیٹی سے بھی ملے، کچھ ڈنرز بھی کبھی انتظام کیا گیا اس میں، اور باقاعدہ انہوں نے پاکستان کی صورتحال سے ان کو آگاہ کیا، اور پھر ابھی 8-10 دن پہلے یہ فیصلہ کیا اپنا جو تنظیم ہے اور اس الائنس نے کہ ہم ووٹ ٹرمپ کو دیں گے۔ یہ اس کو بتایا بھی گیا، بالکل ایسے ہی جیسے عرب امریکنز نے ڈیٹرائٹ مشیگن میں یہ اعلان کیا کہ ہم اپنا ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیں گے۔ یہ بھی 7-8 دن پہلے کی بات ہے۔ تو اب اگر تو یہ تمام واقعات اس انداز میں ہوئے ہیں، لابینگ ہوئی ہے، تو ظاہر ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنیں گے تو ان کے جو بہت سارے ایجنڈا آئٹمز ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک ایکشن پلان پہلے سے تیار کیا ہوا ہے، تو اس میں عین ممکن ہے کہ یہ ایکشن پلان بھی ہو جہاں پہ وہ کہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور تازہ ترین پھر گزشتہ روز زلمے خلیلزاد، ان کے جو ٹربل شوٹر تھے افغانستان کے لیے، جنہوں نے دوحہ میں افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات شروع کیے، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں، باقاعدہ 4 لائنوں کا ٹویٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو گئے ہیں تو کیا جنرل عاصم منیر یہ اس امر کی وضاحت کریں گے کہ کیوں سابق وزیر اعظم اور ان کے دوست یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست کو مسلسل غیر قانونی، غیر آئینی کیسوں میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ یہ ان کا ٹویٹ ہے۔ اب چونکہ زلمے خلیلزاد ٹرمپ ٹیم کے حصہ تو نہیں ہے لیکن ان کے معتمد خاص تھے، اب ان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کی کنفرمیشن کے 1 دن کے بعد اس طرح کا ٹویٹ آنا کوئی بلا جواز نہیں ہے۔ زلمے خلیلزاد مسلسل اس حوالے سے اپنی پیغام رسانی کرتے رہے ہیں ایکس کے ذریعے۔ تو اب دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ عامر الیاس رانا صاحب، بات میں شاید نہ یقین کروں اس طرح سے کہ ان کی پریورٹیز میں ٹاپ 50 پریورٹیز میں بھی شاید یہ چیز شامل ہو، لیکن جتنا یہاں پر حکومتی حلقوں سے شور مچایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہونے دیں گے، ایک تو یہ چیز ہے جو مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کچھ تو ہے۔ دوسرا یہ جو بات گل صاحب نے کی، ہمارے بہت سینئر لوگوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اپنی کیمپین میں وہاں ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے، اس کی ضرورت پڑی ہوگی، یہ ایسا ہوا ہوگا؟ دیکھیں بھائی، 4-5 چیزیں ہیں، زلمے خلیلزاد پہ آ جائیں۔ جو گل صاحب نے کہا کہ وہ اس لابی جس میں پیسے ملتے ہیں، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اس کے زیر اثر ہی تھے۔ بے روزگار آدمی تھا، چھکڑے پیسے مل رہے تھے، ٹویٹ کرتے رہے۔ اور جو ٹرمپ نے آگے کہا ہے نا، میں حساب لوں گا ان جرنیلوں سے جنہوں نے افغانستان میں گند مارا، تو ہزاروں امریکیوں کو مروانے میں زلمے خلیلزاد اپنے مطلب ظاہر ہے ان کا تو ملک افغانستان ہی ہے نا اوریجنل، تو اس میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ تو پتہ چلے گا کہ وہ حساب میں ان کے ساتھ ان کو تولیں گے ادھر یا اپنے ساتھ رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ 20 جنوری نہیں، آج رات کو ٹویٹ کر دیں گے عمران خان کو رہا کرو۔ ہمارے والوں کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جو لوگ لابی کر کے لاکھوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا، بینیفیشریوں کو بھی پتہ چل جائے گا، یوٹیوبرز کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ ہمارے لوگوں نے پہلے کی تو بائیڈن انتظامیہ نے ہمیں 0 رکھا، کیونکہ سارا عمران خان وزیر اعظم سمیت سارے لوگ بھاگے ہوئے تھے کہ ٹرمپ کی کمپین کر رہے تھے، کچھ نہیں ملا۔ بائیڈن کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے، بائیڈن پہ ہم نے امریکی چورن لگا دیا سارے کا سارا کہ جی اس کے بندے ڈونلڈ لو نے ہمیں نکلوایا۔ عمران خان صاحب آج بھی اڈیالہ میں بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ ہوا ہے، اور میں بالکل، مجھے کوئی یقین نہیں ہے کہ جو بھی کر رہا ہے میں اپنے سسٹم سے نکل کے آؤں گا، یہ انہوں نے آج بھی بات کہی۔ لیکن ان کے ظاہر ہے جو جتنی، اور ان کے چاہنے والوں کا کام ہے کہ وہ جہاں سے بھی اپنے لیڈر کو، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن وہ پاکستان کی مخالفت میں چلے جاتے ہیں جب وہ عمران خان کی حمایت کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عاصم منیر کو انڈرمائن کیا آرمی چیف نے، عاصم منیر جواب دے دیں گے
آصف منیر کی چاہے وہ پہلے سے پلان ملاقات تھی، لیکن ایم بی ایس سے جو ملاقات ہے وہ الیکشن کیس رزلٹ سامنے آنے کے بعد ہے. اور جو سب سے پہلے جنہوں نے ٹرمپ کا چورن بیچا وہ مشاہد حسین سید تھے کہ ایک کال آ جائے گی وہ جیت جائے گا فلاں ہو جائے گا، تو وہ اس میں انہوں نے کہا یو اے ای کے شیخ اور ایم بی ایس. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری فوج کا سارا دار و مدار ان پہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو ایک اجمالی جائزہ ہی لینا ہے نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جو چیزیں ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جی انہوں نے بڑے ووٹروں کو متاثر کیا، ٹرمپ کی توجہ تھی تو فیک نیوز چلائی گئی 2 دن خوب رج کے چلائی کہ جی احسن اقبال نے اپنے ٹویٹ ٹرمپ کے خلاف ڈیلیٹ کر دیے، اور بڑے بڑے اینکرز نے شورائے آفاق ہمارے پاکستان کے اتنا بڑا ڈرامہ اتنا بڑا جھوٹ فیک نیوز منہ کالے کیے سب نے اپنے. وہ احسن اقبال کے ٹویٹ تو وہیں پڑے ہوئے ہیں، اور اس پروپیگنڈے پہ صحافیوں نے پروپیگنڈا کیا جس طرح پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا تھا کہ ٹرمپ آئے گا اور چھٹ جائے گا اور اب گلے پڑا ہوا ہے. آدھے بتاتے دے رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں ہمارا وہ کیا لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بات کرے گا. اس پروپیگنڈے سے وہ فائدہ بھی لینا چاہتے ہیں اور گلے بھی آیا ہوا ہے ٹرمپ کہ اگر نہ کیا تو کیا صاحب ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ ان کا یہ پروپیگنڈا کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے، اپنے لوگوں سے ہٹ کے کہیں نہ کہیں پریشان کر رہا ہے حکومتی وزراء کو بھی لوگوں کو بھی. اس کو ذرا مجھے ایک پریس کانفرنس بتائیں کہ جو ٹرمپ کے آنے پہ یا ٹرمپ کے الیکشن پہ گورنمنٹ نے از خود کی ہو. جتنے کوسچن ہوئے وہ ٹی وی پروگرامز میں ہوئے، ٹی وی پروگرامز میں ہوئے، لیکن ایک جو ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے دفتر خارجہ کی، ہفتہ وار بریفنگ دفتر خارجہ کی، تو ذرا تھوڑی سی گو کہ اس طرح اس بات کی طرف ڈائریکٹلی اشارہ نہیں کیا گیا، لیکن وہ تھوڑی سی تو سگنیفیکنٹ اس کی ہے نا، بالکل اس کو تو نہیں اوور رول آپ کر سکتے. یعنی جب آپ سوال کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے جواب آئے گا، وہ اسپوکس پرسن آف دی فارن آفس کرے یا وزراء سے سوال ہو، تو وہ یہ تھوڑی جا کے کہیں گے او جی وہ کون ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے. تو فارن آفس نے تو بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ انداز میں بات کرنی ہوتی ہے، اور انہوں نے کی، میں نے بھی سنی، آپ نے بھی دیکھی، میں مانتا ہوں اس بات کو. ظاہر ہے کہ وہ کوئی غیر متعدد تبصرہ کوئی بیوروکریٹ کیسے کر سکتا. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. میں ذرا شرازی صاحب کی جانب بڑھوں. شرازی صاحب آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ اور بڑا ہیپننگ یہ پچھلے کچھ دن گزرے امریکی الیکشنز کو لے کر، ماضی میں بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور پوری دنیا میں کوریجز ہوتی ہیں، عام ترین ملک ہے اس کی، لیکن یہ بڑی دلچسپ شکل اس نے اختیار کی. کریڈٹ گوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ، جس طرح کی وہ پرسنالٹی ہیں، اور پھر یہاں کچھ ایسے لوگ، یہ وجہ ہے کہ زیادہ اسپائس اپ ہو گئی چیزیں. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس امریکی انتخابات کو بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ کہا جا رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص کے جو پہلے الیکشن ہارا ہو اس کی دوبارہ نامینیشن اس پارٹی نے کی، اور پھر وہ آئے اور الیکشن جیت بھی گئے. اور آپ نے دیکھا کہ پاپولر ووٹ کے اندر بھی کوئی 5 ملین سے زیادہ کا ڈفرینس ہے. تو گویا کہ اس نے پوری امریکی عوام کو بھی اتنا چارج کیا کہ لوگ باہر نکلے، انہوں نے ووٹ کیا. اور آپ نے پہلی دفعہ دیکھا جو ارلی ووٹنگ تھی وہ بھی 8 کروڑ سے زائد لوگ جو تھے وہ الیکشن ڈیٹ سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پچھلے 2016 میں بھی جب رہے ہیں تو انہوں نے دنیا میں 12 نیوز تو جنریٹ کی ہیں، اور جو انہوں نے اس وقت اسٹیٹمنٹ دی تھی اپنی سیاسی مہم انتخابی مہم کے دوران، گویا کہ اس کو سچ ثابت کیا. یاد ہے آپ کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کو نکالیں گے، گویا کہ نکالا انہوں نے. حالانکہ اس سے پہلے اوباما صاحب نے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن بعد میں پینٹاگون کی بریفنگ کے بعد انہوں نے اپنا ذہن بدلا، اور جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی اس پہ وہ اپنی فوجوں کو واپس لے کے نہیں جا پائے. تو میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی جو اس وقت پرسنالٹی ہے، جو ان کا جو کنڈکٹ ہے بطور صدر پچھلا جو ان کا دور تھا، اس کو لے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی جو انہوں نے انتخابی اپنے جلسوں میں باتیں کی ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کرنے بھی جائیں گے. لیکن ہم پاکستان کے سینیریو میں جو بات کر رہے ہیں تو میرا خیال میں اگر ہم دیکھیں اصلاً تو اب پاکستان میں امریکی مداخلت اور دباؤ کی تاریخ رہی ہے، اس سے تو کوئی آپ انکار نہیں کر سکتے بلا شبہ کہ جب آپ نے سوویت یونین کی جنگ لڑی تو ایک دباؤ کے تحت ہم اس اتحاد کا حصہ بنے، یا اس کے بعد جب 9/11 ہوا تو ہم نے اپنی فارن پالیسی کے اندر بالخصوص افغانستان سے متعلق 180 کا شفٹ کیا. وہ لوگ کہ جو ہمارے لیے مجاہدین تھے، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، آل آف سڈن ہم ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا اور ہم امریکی جنگ میں پھر شریک ہو گئے. اور اس کے بعد اب دیکھیں تو میں نہیں کہتا کونیلا رائس کی آپ کتاب پڑھیں تو گویا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو مشرف دور میں وطن واپسی ہوئی تھی وہ بھی ایک امریکی گویا کہ نیگوسیشنز اور بیک گراؤنڈ جو وقت تھا اس کے نتیجے میں وہ وطن واپس آئیں. اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب ان کے خلاف کو ہوا تھا اور ان کو عدالتوں سے سزائیں ہوئیں، ان کو بھی یہاں سے نکالا گیا. اس میں اگرچہ سعودی رول کہیں نظر آتا ہے لیکن کچھ
لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی امریکہ کا ایک بڑا کردار تھا ان کو یہاں سے لے جانے میں. جی تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہے, یہاں پہ کسی ملک کی مداخلت کا کوئی تصور نہیں ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ میرٹ پہ ہوتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو میرا خیال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ پاکستانی ڈائسپورا وہ یورپ میں ہو, برطانیہ ہو یا پھر امریکہ کے اندر بڑا چارجڈ ہے. میرے خیال میں امتیاز صاحب یا میں یا عامر, ہم ان دنیا میں کیسوں میں جا کے گھومتے پھرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں ایک ڈفرینٹ قسم کا پاکستانی ڈائسپورا نظر آ رہا ہے کہ جو واقعی کوشش کر رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ڈونلڈ لو کی پیشی کروانے والے کون تھے, یہی لوگ تھے. بے شک انہوں نے لابس فارم کو ہائر کیا, انہوں نے فنڈ ریزنگ کی, انہوں نے دے آر ایکٹیو, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور یہ یا بڑا اس سے پہلے کلیدی کردار کانگریس کی ادا کرتے جانب سے جو قرارداد منظور ہوئی پاکستان کے خلاف, یا پھر 62 سے زائد کانگریس مین نے بائیڈن صاحب کو خط لکھ دیا, یا اسی طرح برطانوی پارلیمان کے اندر ان کے پارلیمنٹیرینز نے اپنے وزیر خارجہ سے کہا, انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا. تو میرا خیال میں یہ چیزیں جو ہے ان کا ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے. تو لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ڈائریکٹلی نہ کہا جائے کہ جو ان کو آل آف سڈن آپ طیارے میں بٹھائیں یا ان کو وہاں سے اٹھا کے تو پھولوں کے ہار پہنا کے آپ بنی گالا پہنچا دیں, لیکن بہرحال ایک دباؤ کی کیفیت ضرور پاکستان کے لیے بنے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت تحریک انصاف کا خود قائد کو جس وقت جیل میں ہے, یا ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ یا باقی لوگ کہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدالتوں کے ذریعے ان کو انصاف ملنا چاہیے, اور یہ امپریشن ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے کہ 26 کروڑ کے اس ملک کو کہیں باہر سے بیٹھ کر ریموٹلی کنٹرول کر رہے ہیں, اور اس ملک کی عدالتوں کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس ملک کے باقی نظام کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. رائٹ شراج صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, کی طرف نہیں جانا چاہیے. بالکل صحیح. جی گفتگو سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں امتیاز گل صاحب کی جانب واپس جانا چاہوں گا. گل صاحب, ایک تو یہ انتخابات جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہو گئے ہوئے تھے جو کہ قابل قبول نہیں تھے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو, ایک چھوٹا سا عہدہ لینے کے لیے بھی, اور پھر وہ صدر بن گئے وہاں کے. یہ کیا ایک بگننگ آف اے چینج ہے؟ مختلف ممالک میں اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہیں, نیورد-لیس کیس پاکستان کا بھی ایسا ہی ہے. واقعی ایک شخص جس پر آپ کیسز بنا لیں, اس کو آپ ناپسندیدہ قرار دے دیں, آپ جو مرضی کر لیں, لیکن اگر اس کو پبلک سپورٹ ہے تو he'll come in power. Do you think this can replicate in the whole world, including Pakistan? دیکھیے, مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اتنے آسانی سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ رستہ اختیار کرے جو رستہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اختیار کیا ہے. ایک بہت بڑا فرق ہے, چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے اس کی افغانستان کی, قازقستان, ازبکستان کی, یا رشیا کی اسٹیبلشمنٹ. یہ وہ اسٹیبلشمنٹس ہیں جو کہ تبدیلی کو انجینئر کرتی ہیں, جو کہ براہ راست ووٹنگ پروسیس جو ہے اس میں شامل ہوتی ہیں, براہ راست یا بالواسطہ طور پہ اپنے ہی ملک کے نظام کو انڈرمائن کرتی ہیں. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ تمام تر خواہشات کے باوجود اس نے اپنے نظام کے خلاف, اپنے عوام کے خلاف نہیں لگتا کہ کوئی سازش کی ہے. تمام تر میڈیا وہی باتیں کر رہا تھا جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, چاہے وہ CIA تھا, چاہے پینٹاگون تھا. اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. تو سمجھا جاتا ہے کہ CIA, پینٹاگون, نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی اور وہاں کے دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والی صنعتیں, یہ تمام لوگ ایک ہی ہیں. اور یہ میڈیا کے ذریعے, چاہے وہ CNN تھا, چاہے CBS تھا, چاہے اکانومسٹ تھا, چاہے دی گارڈین تھا یہاں برطانیہ میں, یہ سب لگے ہوئے تھے ایسے بیانیے میں جس کو بائیڈن نے بھی سپورٹ کیا اور جس کو وہاں کی تمام یہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہی. لیکن اس میں براہ راست کوئی مداخلت نہیں تھی, اس طرح کی مداخلت نہیں تھی جو ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں. دوسرے ملکوں میں تو امریکی اسٹیبلشمنٹ سازشیں کرتی ہے, حکومتوں کا تختہ الٹتی ہے. پاکستان میں اس کی تاریخ بھری ہوئی ہے. اسٹیو کال کی ایک کتاب ہے ڈائریکٹریٹ ایس, وہ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے. اس سے پہلے بروس ریڈل نے پاکستان کے حوالے سے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے جنرل کیانی کو آگے بڑھایا, دوسری انہوں نے مکمل 3 سال کی ایکسٹینشن دلوائی تھی, کس طرح یہاں سے جنرل پرویز مشرف کو نکالا گیا تھا. خود امریکی سفیر نے مجھے کہا تھا ایک محفل میں کہ ہم جنرل پرویز مشرف کے لیے اس کی یہاں سے نکلنے کے لیے باعزت راستہ اس کو دینا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس پہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ
امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ملکوں کے اسٹیبلشمنٹ میں یہ فرق ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے پاپولر ووٹ کا احترام کیا، اپنے نظام کے خلاف، اپنے جو انتخابی جو سسٹم تھا اس کے خلاف اس نے کوئی سازش نہیں کی، نہ ہی اس کو انجینئر کرنے کی کوشش کی. تو یہ میرا خیال ہے ہم سب کے لیے گل صاحب یہ اب دور جو ہے جو وہ چلا آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے اور آگے جائے گا، اگر پوری دنیا کو دیکھا جائے تو یہ پاپولسٹ لیڈرز کا ہی دور ہے، اسی طرح ہی رہے گا کچھ عرصے. یہ تو لگتا ہے جی، جو پاپولسٹ کا مراد کیا ہوتی ہے؟ پاپولسٹ لیڈر تو وہی ہے کہ جو کہ عوام کی نبض کو سمجھتے ہوئے وہ بات کرے جو عوام سننا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹرمپ ہے، چاہے وہ ہنگری کا وزیر اعظم ہے جو کبھی وزیر داخلہ تھا، اٹلی کا وزیر اعظم بھی بڑے وہ ہارڈ لائنر ہیں. جس طرح یہاں پہ عمران خان تھے، انہوں نے بھی عوام کی نبض پہ رکھ کے، حالانکہ باتیں کئی انہوں نے ایسی کی جو شیخ رشید کیا کرتے تھے، لیکن عمران خان کا چونکہ اپنا سٹیچر مختلف ہے لہٰذا ان کے ساتھ لوگوں نے ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں ذہنی طور پہ. اچھا یہ آپ نے ویسے بڑی اچھی جو بات شیخ رشید صاحب والی بھی کر دی، آپ کو یہ بڑی پسند آئی ہوگی. میرے خیال سے رانا صاحب کو میرے سے زیادہ پسند آئی، اور شرازی صاحب کا کہکا بتا رہا ہے کہ انہوں نے بھی انجوائے کی. رانا صاحب یہ ایک بات ٹھیک ہے، پاپولسٹ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، پر از اٹ اے گارنٹی کہ جو پاپولسٹ ہے صرف عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ رہا ہے، از دا رائٹ پرسن اینڈ دا رائٹ چوائس ایز ویل؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا اور 2018 میں لے کے آئی، جیسے امتیاز گل صاحب نے کہا بالکل رائٹلی وہ مینیج کرتے ہیں. آپ بھی مینیج کیا. ہم تو جب بحث کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جب دونوں الیکشنوں کو رکھ لیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کب کیا ہوا، کہ پہلے کون پاپولر تھا، پھر کس نتیجے میں پھنسے نا. اور امریکہ تو پاکستان کے شاہ جرنیل ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں زیادہ آسانی فیل کرتا ہے. ان کو ڈیموکریٹ یا جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے اندر. جب بھی ہوا جو بھی منوائی گئی بات وہ اس وقت منوائی گئی جب فوجی جرنیلوں کا دور یا ان کے ذریعے بات ہوتی رہی. ریمنڈ ڈیوس کو بھی وہ جنرل پاشا کے ذریعے ہی لے کے چلے گئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. سر سول والے ایبسلیوٹلی ناٹ جو کہہ دیتے ہیں. نہیں سول والے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے اگلے ہفتے مسکراتے ہوئے کہتے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اور اس کے 5 دن بعد وہ مودی جو ہے وہ بنا دیتا ہے 5 اگست 2019 اور ہم کہتے ہیں آدھا گھنٹہ سزا میں کھڑے ہو جو. ایبسلیوٹلی ناٹ تو ایک تو یہ تھا، ایک وہ تھا جس نے $5 ارب کو نواز شریف نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. تاریخ کو اگر ہم دیکھیں گے تو شکیل افریدی یہیں پہ موجود ہے CIA کا ایجنٹ. ٹرمپ نے تو اس کا بھی کہا تھا میں نکلواؤں گا اور اس نے بات بھی کی تو چلا گیا وہ. اب یہی بات میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اگر کر دینی چاہیے، اچھی بات ہے. ہم اور آپ 20 جنوری کا کیوں انتظار کریں اور 20 جنوری کے بعد پھر کوئی تاریخ پہ بیچارے لوگوں کو ان کے جو 7 لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو ہر مہینے ایک نئی تاریخ دے دی جاتی ہے کہ اب آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، کیس آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. بھائی ابھی تو ملٹری کے ساتھ ان کا اٹیک اور پھڈا چل رہا ہے. بالکل 2-3 ہفتے انہوں نے خاموشی رکھی، وہ کل سے پھر شروع ہو گئے ملٹری کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور وہ غیر جانبدار ہے، غیر جانبدار نہیں تھا. میں اس لیے اس کی بات کرتا ہوں کہ بھئی وہ بات ٹھیک کرے گا اور وہ اتنی ہی کرنی چاہیے. خان صاحب بالکل بیچ میں مکس لے کے باتوں کو چل رہے ہیں، لیکن ایشو جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے ہمارے ہاں کہ کیا ملٹری کے ساتھ ان کا تعاون ہو چکا ہے؟ کیا ملٹری نے خود کو معاف کر دیا ہے؟ یہ جو ہمیں چورن بیچا، پھر چورن کے بھائی کور کمانڈر بھی اور فارمیشن کمانڈر دونوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، پریس ٹاک کر رہے ہیں، مطلب وہ پریس سکرینیں جاری ہو رہی ہیں، DGISPR کر رہے ہیں کہ جی آپ معافی بھی مانگیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، دل سے معافی مانگیں گے، سب کے سامنے مانگیں گے. تو کیا وہ ختم ہو جائے گا ٹرمپ کا اتفاق؟ کیونکہ فوج تو لوگوں کو معاف کیا ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، کوئی چھپ کے تو آئی واپس کی اس کو معاف کر دیا اور جس نے نہیں کی اس کو رگڑ دیا جی فلاں. تو آپ کون سا انصاف کرنے جا رہے ہیں؟ تو ISPR نے کون سی چیز چھپ کے گئی ہے؟ انہوں نے کہا آپ معافی مانگیں، پبلکلی مانگیں کہ آئندہ نہیں کریں گے تو پھر راستہ بنے گا اور سیاستدانوں سے بات کریں. اگر ٹرمپ صاحب کا یہی طریقہ کار ہوگا تو یہ تو فوج نے بڑی عرصے سے آفر کی ہوئی ہے. خان صاحب گل صاحب کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں. رانا صاحب گل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا میں جملہ لے رہا ہوں. جی گل صاحب. نہیں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ISPR کا یہ مینڈیٹ تو نہیں ہے نا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو کہے کہ آپ آ کے چوک میں بیٹھ کے معافی مانگیں. یہ کام کوئی کسی دوسری اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کیا ہے، یہ تو پاکستان کے عوام کا کام ہے اور عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا تھا. اچھا امتیاز صاحب اس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان نے کبھی پائی نہیں گئی. اور بھائی وہ اب بھی جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے میرا راستہ کھولو گیٹ نمبر 4 کا. وہ کون سا کوئی سیاستدانوں سے بات کرنا چاہ رہا ہے؟
نہیں جو عمران خان نے کب جو کہا بھی ہے؟ جمہوریت آپ نے سنا ہے وہ چور دیکھو نا اسی جمہوریت کے انہی کے قدموں پہ سوار ہو کے پاکستان میں پی یہی ٹی ایم ہوتا 1 ہے بنی، امتیاز پی گل ٹی ایم صاحب، 2 بنی. یہ صرف آپ عمران اب خان کے لیے الگ سے سلوک نہیں نکال سکتے. عمران خان فوج کے علاوہ بات نہیں کرنا چاہتا، فوج کو ہی گالی دینی ہے، فوج کے ہی سپہ سالار کو غدار بھی کہنا ہے، میر جعفر بھی کہنا ہے، اور پھر سپہ سالار کہہ دینا ہے. جو دل کرے گا وہ کہہ دے. تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں کون سی آئیڈیل جمہوریت کی بات کر رہا ہوں؟ وہ تو KG ان سے لڑنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی پبلکلی آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم سے ووٹ کیوں مانگتے تھے، ہمیں کیوں کہتے تھے کہ ووٹ آف کانفیڈنس دو، ہمیں کیوں کہتے تھے کہ ہمارے ووٹ کراؤ. اور یہ خان صاحب نے مانا کہ مجھے تو لیجسلیشن کے لیے بھی جانا پڑتا تھا انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس. تو خان صاحب کون سے آئیڈیل جمہوریت پسند تھے؟ یہ تو اب دھکا لگا تو کھڑے ہوئے ہیں نا. اچھی بات ہے، ہمارے یہاں نواز شریف نے نہیں کہا ووٹ کو عزت دو، اور پبلک میں پاپولر ہوئے اس وقت ان کو ہرا دیا. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا، کوئی چھپی ہوئی چیز ہے. ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں ہمیں اس کے اوپر بات کرنا ہے نا. ہم برطانوی جمہوریت جہاں پہ ایک ٹویٹ پہ 10 سال سزائیں ہو رہی ہیں، جہاں امریکہ میں کیپٹل ہل پہ ان کے ہی حامیوں نے حملے کیے، ان کو سزائیں ہوئی، اور یہاں ہمارے جج ہنس کے کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے ٹویٹ کرنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں جہاں حمیت کی بات ہوتی ہے، جہاں اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے، وہاں عدالتیں بھی کھڑی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو سارا آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. تو آپ کیسے کسی ایک طرف جا سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے اور وہ آئیڈیل نہیں؟ رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا. شراج صاحب، سر یور ٹیک. آپ نے گفتگو سنی، گل صاحب کی بھی، رانا صاحب کی بھی، دو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میرا خیال میں اس وقت جو ایک پولیٹیکل کرائسس بنا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار تو سیاستدان بھی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا پیچھے ہلکا سا. اور بالخصوص جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت تو میاں صاحب ان کے کولیشن پارٹنر بن کے کچھ عرصہ حکومت میں بھی رہے، اور اسی عرصے کے دوران اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی بھی ریوائول ہوئی. گویا کہ آئین کو پھر دوبارہ 73 کے پیرائے پہ اسی پہ لے جایا گیا، جس میں سویلین سپرمیسی کو میک شور کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس دوران اس وقت کے جو ڈکٹیٹرز تھے ان کا ایک ان سیریمونیل ایگزٹ ہوا. جنرل مشرف کو کہا گیا کہ آپ یا تو امپیچمنٹ کے لیے تیار ہو جائے یا پھر چھٹی کریں، تو ان کو جانا پڑا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جب 2013 میں پھر نون لیگ کی حکومت آئی تو 14 میں ایک دھرنا آیا، اور عامر صاحب کو، مجھے بھی اور امتیاز صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور اسی طرح JUFA، ANP اور اچکزئی صاحب سب نے آ کے ایک انکنڈیشنل سپورٹ دی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو، اور اس سارے پلاٹ کو ناکام بنایا. تو میرا خیال میں اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھا کہ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو آپ اکٹھا نہیں ہونے دینا، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہی. تو پہلے مرحلے میں تو یہ کوشش ہوئی، اور اس کے بعد پھر 2018 کا پروجیکٹ جس کا ذکر عامر بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا، بالکل لایا گیا ہوگا، اور پھر اس کے ذریعے جو دیگر دو جماعتیں ان کی اس قدر وکٹمائزیشن ہوئی، کیونکہ کرنے والے جو بھی تھے لیکن کیونکہ اقتدار میں تو عمران خان صاحب تھے، تو یہ اتنی انسیکیور ہو گئی، اتنی انسیکیور ہوئی ہیں کہ اب وہ اس امبریلا کے نیچے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اب ان کو لگتا ہے کہ اگر اس امبریلا کے نیچے سے نکلیں گے بھی تو شاید ان کی سیاسی موت ہو جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ پھر اس لیے اس کے لیے جتنے بھی کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اس وقت جس طرح 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، سب کو پتہ ہے کیا کچھ ہوا. یا پھر جس طرح شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اور ایک دن پہلے اشتہار چھپا تھا کہ نواز شریف بنیں گے، اور اس وقت نواز شریف صاحب کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں تو ووٹ ہی انہیں کا ہے، اگر مسلم لیگ جیتتی ہے تو انہیں کی وجہ سے جیتتی ہے، ہارتی ہے تو انہیں کی وجہ سے ہارتی ہے. سر قوم کو نواز دو کہا گیا تھا، قوم کو نواز دینا تھا، لیکن قوم کو شہباز دیا میں کہہ رہا گیا. ہوں نا کہ آج تو ان کی حالت یہ ہے کہ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. گویا کہ ان کے بھائی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کی صاحبزادی بھی چیف منسٹر بن گئی ہیں، تو وہ کہ جو پارٹی کی جان تھے آج وہ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں رائٹ. شراج صاحب پوائنٹ آ گیا. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں نے جو اس راؤنڈ کا سوال کیا تھا نا گل صاحب سے، وہ کہ کب جو عوام طاقت کا سرچشمہ ہے نا، یہ ہم نے ایک بات بڑی واضح ہے. تو عوام پہ کوئی سیاسی جماعت کس وقت رلائے کرے گی؟ میں یہ بڑا واضح طور پر کہوں گا، اس وقت نہیں جب آپ مشکل میں ہیں تو کہیں جی اب عوام میرے ساتھ ہیں. جب آپ غلط طریقے سے اقتدار لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اقتدار آپ کا نہیں ہے، یہ سبھی پہ لاگو ہوتا ہے، دلچسپ بات یہ ہے، تو تب بھی آپ کو بڑا واضح طور پر پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ نہیں، اس وقت اقتدار میرا نہیں ہے. اور ایسے مینز استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ آپ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے آئیں. لیکن جب ایک دفعہ آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب بعد میں آپ نظریاتی بنتے ہیں تو اس کی گنجائش رہ نہیں جاتی انفارچونیٹلی. پھر جو بھی آ رہا ہے پھر آنے دیں، مطلب اس مرتبہ حالات اس کے لیے سازگار ہے. آج کے پروگرام سے اتنی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.